नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में नूर रमज़ान के लाइव ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपके मसाइल और उलमा अहले सुन्नत के जवाब समाअत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला। आइए हम हज़रत को खुशामदीद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए हम सेशन का आगाज़ करने से पहले नबी रहमत आकाए कायनात पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा अला सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम। अला आलिहि सलातो व वसल्लम। सलामुन सल्लु अलैका या अलैहि सल्लल्लाहु रसूलल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रत आपकी खिदमत में पहला सवाल हाजिर है। पूछ रहे हैं चांदा में छिंदवाड़ा से सवाल है। जोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत फ़र्ज से पहले नहीं पढ़ पाए और जमात में शरीक हो गए। अब वो फ़र्ज के पहले की 4 रकात सुन्नत को कब पढ़े या फिर उसे छोड़ दे? जवाब इनायत फरमाएं। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़र्ज़ ज़ोहर फ़र्ज़ से 4 रकात पहले जो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है, अगर कोई बंदा उसको नहीं पढ़ पाया तो हुक्म ये होता है कि फ़र्ज़ के बाद जो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है उन्हें अदा कर ले, और उसको अदा करने के बाद फिर वो 4 रकात नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा जो रह गई है अब उसको अदा कर ले। बहुत से लोग ये करते हैं कि वो 4 छोटी वाली होती है तो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद उसको पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें, तो ये 4 फ़र्ज़ के बाद नंबर आता है 2 सुन्नत मुअक्कदा का, तो उसको पढ़ लें, और वो ऑलरेडी डिले है तो फिर उसको पीछे लेकर आएँगे, लेकिन ज़ोहर के वक़्त में उसको पढ़ लेंगे। वल्लाहु ताला आलम। अगला सवाल है हज़रत मेरा सवाल ये है कि खुले में नहाने या नदी में नहाने से गुस्ल हो जाएगा या नहीं? यदि तरतीब अलग हो तो बताएं। देखिए, गुस्ल तो आपका हर उस जगह हो जाएगा जहाँ पर आपके पूरे बदन पर अच्छे से पानी बह जाए, जी। आप अच्छी तरह से कुल्ली कर लें और अच्छी तरह से नाक के नरम बासे तक, हड्डी तक पानी चढ़ा लें, आपका गुस्ल तो कहीं भी हो जाएगा। लेकिन मसला रहता है खुले में नहाने का, है ना? तो खुले में जब नहाएँ तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख़्याल करना है कि कम अज़ कम इतना कपड़ा पहने रहें जिससे आपका सतर छुप जाए, नाफ से लेके घुटने के नीचे तक कम से कम। और कपड़ा भी ऐसा हो कि पानी लगने के बाद वो बदन से चिपक कर ज़ाहिर ना होने लग जाए। जैसे आपने मान लीजिए व्हाइट लुंगी पहन ली है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है उसमें पानी पड़ेगी तो जिस्म का कलर नज़र आएगा। तो कलरफुल हो और थोड़ा-सा मोटा हो ताकि बॉडी का शेप या कलर समझ में ना आए, तो खुले में आप नहा सकते हैं। बाकी रहा नदी वगैरह, तालाब वगैरह में, तो इस सिलसिले में हमारे फुक़हा ने ये लिखा है कि अगर ठहरा हुआ पानी है, तो 3-3 मरतबा पानी बहाना सुन्नत है। तो उसके लिए सुन्नत की अदायगी के लिए कर सकते हैं कि थोड़ी देर यहाँ ठहरे रहे, फिर यहाँ से चलकर इधर पानी में ठहर गए, थोड़ा उधर ठहरे, 3 जगह बदल दें, तो 3 बार की सुन्नत अदा हो जाएगी। और पानी बहता हुआ है, जैसे नदी कंटिन्यू चल रही है, तो थोड़ी देर खड़े रहेंगे, वो सब सुन्नत एक साथ अदा हो जाएगी। ठीक माशाअल्लाह। है, वल्लाहु ताला अगला आलम। सवाल है पूछ रहे हैं चांदा मेटा से। हज़रत कब्रिस्तान में सलाम, मुसाफ़ा और मुबारकबाद पेश करना कैसे? कब्रिस्तान में सलाम, मुसाफ़ा, मुबारकबाद पेश करना। देखिए, कब्रिस्तान के अंदर सलाम और मुसाफ़ा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुसलमान से जब मुलाकात हो, तब उसको सलाम पेश करना ही करना है। मुआनक़ा या मुबारकबाद देना, दरअसल वो ये समझ रहे हैं कि कब्रिस्तान के अंदर हम किसी को मुबारकबाद नहीं दे सकते क्योंकि तो गम की जगह है। जी। तो ये थिंकिंग आपकी सही नहीं है। आप वहाँ पर भी किसी चीज़ की मुबारकबाद देना चाहते हैं उसको, तो आप दे सकते हैं। हाँ, ये है कि आपको उस वक़्त मौका देखना पड़ेगा। जी। मौका कैसे? जैसे कि आपकी जॉब लगी थी, उसको पता चला बहुत दिन के बाद, इत्तेफ़ाक से घर में आपकी डेथ भी हुई है। अब वो आकर आपको मुबारकबाद पेश करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका दिल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसको ताज़ियत पेश करनी है कि अल्लाह आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, मरहूम को गरीक़ रहमत फ़रमाए। लेकिन एक अनजान बंदा है, जैसे कि जिससे हमारे ये हैं, उसके बाद ना कोई डेथ हुई है ना कुछ भी नहीं, बस ये कि उसके बारे में मुझे पता लगा है, तो दफ़न के बाद हम लोग निकल रहे थे, वो मिल गए हमें, तो हमने उनको मुबारकबाद पेश कर दी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, वल्लाहु ताला आलम। अगला सवाल है हज़रत जुमे में दौरान खुतबा मुक्तदी की नज़र कहाँ होनी चाहिए और किस पोजीशन में बैठा होना चाहिए? रहनुमाई फरमाएं। चांदा मेटा। अच्छा,
دیکھیں خطبے کے وقت تو حکم تو یہ ہوتا ہے کہ مقتدی جو ہے اپنے خطیب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، یعنی جو خطبہ پڑھ رہے امام صاحب تو اس طرف چہرہ کر کے اس کو بیٹھنا چاہیے اور ادھر ہی دیکھنا چاہیے۔ لیکن اب مان لیجیے بہت وسیع و عریض مسجد ہے، جیسے اپنی جامع مسجد ہے، تو اب اس کونے کا بندہ گھوم کے بھی بیٹھے گا تو بھی اس کو خطیب نظر نہیں آتے ہیں، اور سب ادھر سے گھوم جائیں گے تو صف کی جو ترتیب بگڑے گی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اگر دور ہے اس کونے پہ کہ مڑنے کے بعد بھی خطیب کا نہ چہرہ نظر آئے گا نہ ان کی طرف آپ کا فیس ہوگا، تو آپ قبلے کی طرف ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اچھا کیسے بیٹھنا چاہیے؟ تو بہت سے لوگ ایک چیز لازم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے خطبے میں یوں بیٹھنا ہے اور دوسرے خطبے میں ایسا بیٹھنا ہے، اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ تو یہ لازم نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آپ دونوں خطبہ ایسے بیٹھ کر سن لیں یا دونوں خطبہ ایسے بیٹھ کر سن لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک ادب ہے کہ خطبے کے وقت یہ لکھا گیا ہے کہ نماز جیسے بیٹھیں، تو ادب کے ساتھ جیسے وقار و سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر نہیں کرنا، تو اس طرح بیٹھ کر آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال ہے، کیا شب برات کے بعد اور رمضان میں مدرسہ یا مکتب نہیں لگانا چاہیے؟ دراصل ہم رمضان میں بھی گھر پر مدرسہ پڑھ رہے ہیں، تو بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں مدرسہ نہیں لگنا چاہیے، اسے بند ہو رکھنا چاہیے، کیا اس بات کی کوئی اصل ہے؟ اچھی بات ہے، دیکھیں بلکہ رمضانوں میں تو اور لگنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں انسان تھوڑا سا دین کی طرف مائل ہوتا ہے، عام دنوں کے مقابل میں تھوڑا سا دین کے انٹرسٹ لیتا ہے وہ، اگر مدرسہ وغیرہ لگے گا تو جا کر وہاں وہ سیکھے گا وہ۔ تو یہ جو چھٹی والا کانسیپٹ ہے کہ شب برات کے بعد اور رمضان کی اس میں چھٹی رکھنا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تعلیم کنٹینیو کرنے میں فائدہ زیادہ ہے، فائدہ اس معنی کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھیں گے اور دین کے قریب ہوں گے تو بالکل سکھایا جائے۔ ہاں اصل میں کیا ہوتا ہے، عموماً مدارس میں چھٹی ہوتی ہے۔ مدارس میں کیوں چھٹی ہوتی ہے؟ کیونکہ شوال سے وہ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے سسٹم، تو پھر ان کو ایک ریسٹ چاہیے ذہنی سکون کے لیے، تو اس لیے ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے۔ اچھا چھٹی دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ گھر جا کے بالکل کچھ نہ پڑھیں، تو مطالعہ وغیرہ کرنا ہی رہتا ہے، وہ کرتا ہی رہیں۔ تو بس یہ دیکھیں گے کہ اگر تعلیم جاری رکھنے میں فائدہ ہے تو بالکل جاری رکھیں، بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری جو اکیڈمی ہے وہ تو چلتی رہتی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، میں تو چھٹی لے کے آیا ہوں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، عمرہ کی تفصیل معلومات جاننا چاہتا ہوں۔ عمرہ کی تفصیلی معلومات، عمرہ دراصل عمرہ کرنا سنت ہے۔ اب کوئی اگر ارادہ رکھتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا اس کی فلائٹ کہاں سے ہو رہی ہے۔ مدینہ، جیسے ہم یہاں سے جا رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، مدینہ سے ہے ہو کر جا رہا ہے یا پھر وہ سیدھے جدہ جا رہا ہے؟ اگر فلائٹ سیدھے جدہ جا رہی تو ظاہر سی بات ہے پلین میں ہی میقات آنا ہے، تو آپ ایک کام ایسا کر لیں کہ احرام کی جو چادر ہوتی ہے وہ ایئرپورٹ سے ہی پہن لیں، لیکن ابھی نیت نہ کریں۔ وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو کوئی خوشبو عطر پیش کر دیتا ہے، کوئی لگا دیتا ہے۔ اب اگر سب سے پہلے کیا ایئرپورٹ سے آپ احرام کی چادر پہن لیں گے اور ابھی نیت نہیں کریں گے، پھر جب فلائٹ پہ بیٹھ جائے اور پلین چلنے لگے تو اس وقت آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر پھر ایئرپورٹ پہ ہی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے احرام کی وہی نیت کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، پلین میں بیٹھ جائیں۔ اب اس کے بعد ڈائریکٹ آپ جدہ اتریں گے، وہاں سے اگر کوئی ضروری حاجت نہ ہو تو ڈائریکٹلی، ورنہ کوئی حاجت پیش ہو تو پہلے اپنے روم پہ جا کر فریش ہو لائیں، باوضو ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اب حرم شریف کی حاضری کے لیے جائیں گے، تو باب السلام سے داخل ہوں گے آپ، کیونکہ وہ مسجد ہے تو مسجد کی دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک والی۔ پڑھنے کے بعد اب آپ جیسے خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو اس وقت جو دعا مانگیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ تو ایمان پر خاتمے کی دعا کر لیں، یا یہ ہے کہ جب تک یہاں رہوں جو جائز دعا کریں مولا قبول فرمائے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کو دیکھنے بعد اب وہاں سے آپ کو حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور حجر اسود سے تھوڑا سا ادھر ہٹ کے کھڑیں گے، جیسے کہ حجر اسود یہ ہے تو آپ تھوڑا سا یہاں پہ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ آپ کے رائٹ سائڈ میں رہے سیدھے۔ اس کے بعد یہاں پر دعا وغیرہ پڑھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، استلام کا مسئلہ آئے گا،
تو استلام کی 3 کنڈیشن بتائی گئی ہے، یا اگر موقع اتنا ہے کہ آپ منہ رکھ کر چوم سکتے ہیں تو چوم لیں، خوش نصیبی کی بات ہے، بہت کم موقع ملتا ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو ایسا ہاتھ رکھ کر چوم لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر کوئی رومال لکڑی وغیرہ اس سے ٹچ کر کے چوم سکتے ہیں، وہ بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دور سے ایسا اشارہ کر کے اس کو چوم لیں، یہ استلام کہلاتا ہے۔ اچھا، حالت احرام میں نا منہ لگا کر شاید نہ ہی چومے تو بہتر ہے، کیونکہ میں نے ایسا سنا ہے کہ حجر اسود پہ عطر وغیرہ بہت زیادہ لگا کے بہت زیادہ مس کر کے رکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ لگ گیا تو پھر کفارے کا مسئلہ آ جائے گا، تو دور سے ہی چوم لیں، یہ استلام کہلاتا ہے۔ اب استلام ہونے کے بعد اب ایسے کھڑے تھے آپ یہاں پہ تو ایسے ہی چلیں گے یوں آڑے میں، اس کے بعد جیسے ہی یہاں آ جائیں گے اب یوں گھوم جائیں گے، یہ آپ کے لیفٹ سائڈ کعبہ رہے گا اور ادھر اب یہاں سے آپ کا ایک چکر شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، طواف کا اب اس میں 2 کام ہیں، ایک تو یہ کہ چادر بغل سے نکالنی رہتی ہے ایسے، اس کو استباع کہتے ہیں، یہ کر لیں گے، اور شروع کے 3 پھیرے میں رمل ہوتا ہے، رمل یعنی تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا ہے ایسا، تو یہ 2 کام کریں گے آپ، اور یہ طواف ایسا راؤنڈ کرتے کرتے آئیں گے، اس بیچ میں دعائیں بھی پڑھنی ہے، یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سب سے بہتر ہوتا ہے درود شریف پڑھتے رہیں کہ ہر صورت میں مقبول ہے یہ۔ ہوتے 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 پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے تو پھر رک کر ویسے ہی کرنا ہے۔ اچھا، بھی نئے حاجی نے ٹینٹ نکالا، جیسے وہاں پہنچتے ہیں تو ایسا کعبے کو ٹاٹا کرتے ہوئے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ٹاٹا بائی بائی وہاں نہ کریں بلکہ وہاں رکیں، اور اس کے بعد پھر وہی استلام کی کیفیت جو بھی بن سکتی ہے کریں گے، اور پھر دوسرا، یہ تیسرا، 3 پھیرے کمپلیٹ ہو گئے، اب وہ جو اکڑ کے چلنے والا تھا رمل اب وہ ختم ہو گیا، اب نارمل چال چلیں گے، پھر اس کے بعد یہ ٹوٹل 4 پھیرے اور کریں گے، تو 3 پہلے 4 یہ 7 پھیرے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھ لیں گے، اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز۔ اچھا، یہ واجب ہے۔ اب اگر وہاں جگہ ملتی ہے مقام ابراہیم کے پاس تو ٹھیک ہے، یہاں نہ ملے تو پورے مسجد حرم میں جہاں جگہ ملے، اب اس میں فرمایا گیا کہ حتیم کے خانہ کعبہ کے اندر ملے افضل، وہاں نہ ملے تو حتیم کے پاس، پھر حتیم کے اندر، پھر وہاں نہیں تو پورے مسجد حرام میں کہیں بھی اس کو آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد زمزم شریف کا پینا ہے، زمزم شریف پئیں، جب پئیں تو پیٹ بھر کے پئیں ایک دم، ہمارے منافق میں یہی فرق ہے، وہ پیٹ بھر کے نہیں پیتے ہیں، تو پیٹ بھر کے پئیں، اور جس نیت سے زمزم پیا جاتا ہے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہے، تو اچھی نیت شامل کر کے پی لیں۔ اب اس کے بعد سے یہ ایک رکن ادا ہو گیا، اب آپ کو چلنا ہے سعی کے لیے، صفا مروہ کی سعی، سعی میں مانا دوڑ لگانا، تو پھر صفا پہ پہنچیں گے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھر دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر صفا سے چلنا شروع کریں گے۔ یہاں جب پہنچیں گے تو گرین لائٹ آئے گی جس کو کہتے ہیں میلین اخضرین، ابھی وہ گرین کلر کا پورا وہ کر دیا ہے جس سے دور سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز ہے۔ یہاں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، لیکن تیز کیا کہ کسی کو دھکا وکی نہیں دینا ہے، اگر جگہ ملے تو تیز چلیں ٹھیک ہے، ورنہ اپنے حساب سے تیز چل لیں، اور پھر جیسے لائٹ ختم ہو گرین، پھر اس کے بعد نارملی چلتے ہوئے یہاں سے صفا سے مروہ 1 پھیرا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے 2، پھر واپس جائیں گے، اس طرح سے کر کے 7 پھیرے کمپلیٹ ہوں گے، یہ آپ کی سعی کمپلیٹ ہو گئی۔ ایک آخری کام بچ جائے گا حلق یا قصر، یعنی اب آنے کے بعد آپ کو یا تو پورے بال مڑوا لیجئے یا پھر چوتھائی سر بال کٹوا لیجئے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ حلق کرنا بہتر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا دی ہے اور قصر والے کو 1 بار۔ تو جیسے ہی آپ حلق کرائیں گے آپ احرام سے بھی باہر ہو گئے اور آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ مختصر تھا، امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف، حضرت سوال طلاق کے تعلق سے ہے۔ غصے میں بیوی طلاق مانگتی ہے اور شوہر نے دے دیا تو طلاق ہو جاتا ہے، اور اگر ہو گیا ہو تو اس مسئلے میں واپس سے نارمل ہونے کے لیے کیا کرنا ہو؟ دیکھیں، بیوی غصے میں مانگ رہی ہے تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، کیونکہ پھر بعد میں وہی ہوگا کہ نارمل ہونے کے لیے کیا کریں، اگر شروع میں ہی نارمل رہیں گے تو آگے مسائل نہیں آئیں گے۔ خیر، بیوی نے غصے میں طلاق مانگی، صاحب نے طلاق دے دی، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کتنی طلاق دی ہے، اگر 3 طلاق دے دی تب تو پھر اب حلالے کے بغیر ساتھ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے،
کوئی بھی مطلب اگر کوئی اس کو بتاتا بھی کہ ایسا کر لو ویسا کر لو تو نہیں، حلال ہی ایک راستہ ہے جس سے دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر 3 نہیں دی ہے، 1 دی ہے یا 2 دی ہے اور فیوچر میں اس کے علاوہ کوئی وہ پاسٹ میں اس کے علاوہ کوئی طلاق نہیں دی تھی، تو ابھی 1 یا 2 دی ہے تو پھر یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اگر سب لفظ طلاق سے دی ہے تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران وہ چاہے تو رجوع کر لے۔ رجوع کا یہ رہتا ہے، بہتر تو یہ ہوتا ہے رجوع کا کہ گواہ موجود ہو اور اس کے سامنے آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح میں واپس لیا، تو اس سے کیا رجوع ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر 2 طلاق دے دیے تو پھر فیوچر میں کبھی بھی 1 دیں گے تو 3 ہو کر مغلظہ ہو جائے گی، اور 1 دیے تو فیوچر میں کبھی بھی 2 دیں گے تو پھر ٹوٹل 3 ہو کر مغلظہ ہو جائے گی۔ اور مان لیجیے اسی کیس میں کہ 1 یا 2 دی تھی اور عدت گزر چکی ہے، تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ دونوں باہم رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتیں ہیں، وہ پوچھنے والے غور کر لیں گے کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا تو اس حساب سے عمل کریں گے۔ اگلا سوال حضرت چاندہ میٹا سے پوچھ رہے ہیں، حضرت روزے کی حالت میں عموماً بڑے بڑے گناہ سے بچ جاتے ہیں مگر بدنگاہی جیسے گناہ سے بچ نہیں پاتے۔ مارکیٹ، موبائل فون، بل بورڈ، ریسٹورنٹ، ہوٹل وغیرہ میں تصویر لگی ہی رہتی ہے۔ اس کے اوپر ہم جو کلوتھنگ کا بزنس کرتے ہیں تو اگر اس میں عورتوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو اس صورت حال میں روزے کی برکت کیسے حاصل کرے، رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو بے پردگی یا بدنگاہی کا معاملہ ہے، جب آپ بالقصد اس کو کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ یعنی ایک نظر پڑ گئی، ایک نظر تو معاف ہے نا، تو پھر اس کا بالقصد دیکھیں گے کون جا رہا ہے بھائی، تو اب یہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے آپ جیسے کلوتھنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ کپڑا ایسا فولڈ کریں کہ نظر پڑ گئی، آپ توجہ ہٹا لیں، آپ اب غور سے دیکھنے لگ جائیں گے، اب یہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی اگر لیڈی ہی وہ آ گئی، کوئی دوسرا ڈیل کرنے والا نہیں ہے، تو آپ صرف اس نیت سے ڈیل کریں کہ بھائی میرا کام ہے، باقی ذہن میں آپ کے فطور نہیں آنا چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پکڑ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں بدگمانی آئے گی، کوئی فطور آئے گا تو اس پہ پکڑ ہونی ہے نا، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، سوال ہے کہ میرے ایریا میں 90% چور ہے جو لوگوں کو کال کر کے بینک کا ادھیکاری بتا کر کھاتے کا پیسہ آن لائن سے ضبط کر لیتے ہیں اور دھوکہ جھوٹ بول کر جس سے مسلمان کا بھی پیسہ آن لائن میں اپنے والیٹ میں کھینچ لیتے ہیں OTP مانگ کر۔ تو کیا رمضان میں عبادت بھی کرتا ہے تو کیا جس کا پیسہ خالی ہو جاتا ہے اکاؤنٹ سے تو اس کو اللہ پاک کیا بدلہ دے گا؟ جواب عنایت فرمائیں حضرت۔ بھئی اگر ان کا اپنا پیسہ کوئی معاملہ ہوتا تو جواب دیا جاتا، اب وہ لوگ ہیکنگ کر رہے ہیں، وہ کسی کی کر رہے ہیں، تو جو ہیک کر رہا ہے اس کا وبال اس کے سر ہے، آخرت میں اس کو دینا ہے، اور جس کا ہیک ہوا ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، تو وہ اگر دعا کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا اور بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ باقی گزارش ہے کہ آپ کسی کے ہیکنگ کے چکر میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اگر آپ حتی الامکان ان سے بچ کے رہیں تاکہ آپ کا ہیک نہ کریں وہ، اور کوئی دوسری کارروائی کر سکتے ہیں ایسے ہی جس میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو ضرر نہ ہو تو کریں۔ باقی اب ان کی عادت ہی وہی ہے، ان کا پیشہ ہی یہی ہے تو چھوڑنے سے رہے، یہاں تک کہ وہ آخرت میں اس کی پکڑ ہو، اس کا سزا دیکھیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں چوری سخت کبیرہ گناہ ہے، یہاں تک کہ ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں یہ ڈاکو والا کام کر رہا ہے، اس میں بھی اور سخت گناہ ہے، تو یاد رکھیں یہاں اگرچہ پکڑ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن آخرت میں جب پکڑ ہوگی تو ایک ایک پیسے کا حساب دینا بھاری پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتے، یعنی اگر آپ نے کسی کا 1,00,000 روپے لیا ہے نا تو ریٹرن میں آپ کو کم سے کم 5,00,000 روپے جاتے ہیں، وہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی کڈنی خراب ہو گئی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو یہ پیسے ایسے ہی جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں تو ان سے گزارش کریں گے ہم اپنے چینل کے ذریعے کہ خدا را اس حرام طریقے کو چھوڑ کر کوئی حلال طریقہ اختیار کریں کہ جو رب تعالیٰ آپ کو اس ذریعے سے رزق دے سکتا ہے
یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارا پیشہ ہی ہم زمانے سے کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں تو دوسرا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ رب آپ کو نافرمانی پہ آپ کو رزق دے رہا ہے، تو کیا فرمانبرداری کریں گے تو بھوکا مار دے گا؟ تو بھوکا نہیں مارے گا، تو آپ طریقہ اختیار تو کریں، شیطانی وسوسے سے نکلیں اور اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔ اسی میں حضرت آگے یہ سوال لکھا ہے، اور اسی میں سوال ایک اور ہے کہ بہت سارے ہندو کا بھی پیسہ ضبط کر لیتا ہے، ایسے نام نہاد مسلمان لوگ، اور یہ کام رمضان میں ہی کر رہا ہے، تو کیا ہندو کو اس کا کوئی بروز محشر میں کوئی بدلہ ملے گا؟ پیسہ مار کر پیسہ گھماتا بھی نہیں ہے اتنا رونے کے باوجود۔ جواب عنایت۔ دیکھیں ہمیں تو اب ہندو کا پیسہ مار لیتا ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ اب ان کو کیا ملنا ہے نہیں ملنا ہے، دیکھیں آخرت میں غیر مسلموں کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ مسلمانوں کے لیے، یعنی راحت۔ دنیا میں جو کچھ ہو سکتا ہے مکافات عمل مل جائے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ تو پھر وہی کہوں گا شیخ اپنی فکر کیجئے اور کسی دوسرے کے چکر میں پریشان نہ ہوئیے بس۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ میں پوچھ رہے تبریز قریشی جی، نماز میں ہوا خارج ہوئی ہے، یہ شیطان کے وسوسہ ہے، کیسے پتہ کریں؟ اگر ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ نماز سے خارج ہو گئے ہیں، اب شیطانی وسوسے کے چکر میں نہ رہیں، بلکہ حکم شرع جو آپ کو اوپر لگ رہا ہے اس پر عمل کریں۔ حکم شرع کیا؟ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، صف سے آسانی کے ساتھ نکلنا ممکن ہو تو نکلیں، جا کر وضو بنائیں، پھر جہاں پر جگہ ملے وہیں پر آ کر نماز آپ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال حضرت آڈیو سوال شامل کرنا چاہوں گا۔ جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، قیدی کی ضمانت کے لیے زکوٰۃ میں سے رقم دی جا سکتی ہے کیا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا دیکھیے، قیدی کی ضمانت کے لیے اگر قیدی مسلمان ہے اور شریف فقیر ہے تو اس کی ضمانت میں زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، تو اس وقت زکوٰۃ ادا ہوگی جب آپ اس پیسوں کا مالک اس کو بنا دیں، تب جا کر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے ایسا کیا کہ تھانے میں گئے اور جو بھی کارروائی تھی وہ کارروائی کروائی اور اپنی طرف سے زکوٰۃ کی نیت سے وہ پیسہ پیمنٹ کر دیا اور پھر اس کو لاکر سے نکلوا لیا، تو اس صورت میں اس مال کا مالک آپ نے اس کو نہیں بنایا۔ جب اس کو مال کا مالک نہیں بنایا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس کو مال کا مالک بنا دیں اور پھر وہ آپ کو دے دے کہ بھائی تھانے دار کو دے دو، وہ بیل کر دے ہماری، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال لیجیے حضرت آڈیو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں اگر امام صاحب کو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا تھا مگر وہ غلطی سے کھڑے اگر ہو جائے مکمل، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے والے مقتدی کو اللہ اکبر کہہ کر بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ اور اس میں پھر امام صاحب پر سجدہ سہو وغیرہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر پہلی رکعت کے بعد اگر امام صاحب یوں سمجھے کہ دوسری رکعت ہے اور وہ پہلی رکعت کے بعد میں اگر قاعدہ کر دے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو دونوں صورتیں لے لیتے ہیں۔ پہلے لے لیتے ہیں کہ وہ پہلی ہی رکعت تھی اور وہ دوسری سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، تو اس صورت میں اگر ابھی بیٹھے ہی ہیں اور پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور انہوں نے لقمہ لے کر نماز آگے کنٹینیو کر لی ہے، تو اسی صورت میں نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ کیا کنڈیشن تھی؟ پہلی رکعت میں بیٹھ گئے دوسری سمجھ کے اور بیٹھتے ہی لقمہ مل گیا تھا، اتحیات وغیرہ کچھ شروع نہیں کیے، اور اگر اتنی دیر بیٹھ گئے ہیں جتنے میں ایک رکن یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ چکے ہیں، تو اب مقتدی ابھی لقمہ نہ دے، اس لیے کہ ان پر تو سجدہ واجب ہو گیا، تو اب اگر لقمہ دینے سے بھی وہ سجدہ تو رفع نہیں ہوگا، تو ابھی رکے رہیں۔ اب اس کے بعد اگر یہ سلام پھیرنے کے لیے ختم کریں کہ یار ختم ہی کرنا ہے، تو جیسے سلام پھیرنے کی کوشش کریں اب آپ لقمہ دیں، کیونکہ لقمہ کا محل اب آیا ہے، تو اب لقمہ دیں گے تو لقمہ محل میں ہوگا،
آپ کی نماز نہیں جائے گی، اور امام صاحب لقمہ لے کر پھر شروع کرتے ہیں تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. لیکن سجدہ سہو کیوں؟ لقمے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک رکن کی برابر تاخیر کرنے کی وجہ سے. اور اسی کنڈیشن میں تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب آرام سے تحیات کے آس پاس بیٹھ گئے تھے، اب پیچھے سے کوئی مقتدی جاگا اور امام صاحب کو اب جگا رہا ہے، کھڑے ہو جائیے حضرت اب. تو اب اس لقمہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ محل میں لقمہ نہیں ہوا، غیر محل میں لقمہ ہوا، اس مقتدی کی نماز چلی گئی. اور امام صاحب نے کرم کرتے ہوئے اس کو لے بھی لیا، یہ نماز سے باہر تھا، امام صاحب کو بھی وہ باہر لے گیا. تو ہم تو گئے باہر، آپ کو بھی لے جائیں گے، اور جو امام صاحب گئے تو سبھی چلے گئے. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی کب کی؟ جب وہ پہلی رکعت پر ہی بیٹھ گئے ہیں دوسری سمجھ کر. تو کیا کیا لقمے کا محل ہے واضح کر دیا. اب آ جاتے ہیں دوسری رکعت میں کہ بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے اور تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں تو حکم یہ ہے کہ مقتدی لقمہ دے اگرچہ کھڑے ہو گئے ہوں، وہ اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے تو ان کو یہاں تو لانا ہی لانا ہے. تو اگر لقمہ دے دیں، امام صاحب واپس آ جائیں تو تحیات پڑھ کر سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کریں گے. اور اگر امام صاحب نہیں آ رہے ہیں تو تیسری کا سجدہ کر لیں اگر، تو ان کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور پھر 4 رکعت ہوگی یہ، اور امام صاحب آخر میں سجدہ صاف کر لیتے ہیں، تو یہ 4 رکعت کاؤنٹ ہو سکتی ہے ایک صورت میں کہ وہ قاعدہ کرنے کے بعد اٹھ کر گئے ہوں. اور اگر ڈائریکٹ اٹھ کر گئے تھے تو یہ پھر 2 رکعت ہی کاؤنٹ ہوگی ان کی. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. حضرت اگلا سوال لائیو چیٹ سے پوچھ رہے ہیں، میرے دادا کے انتقال کو 2 مہینے ہوئے ہیں، وہ سپنے میں 2 بار دکھ چکے ہیں، اور جب بھی سپنے میں دکھائی دیتے ہیں تو ایک ہی بات بولتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ لے چل. اس خواب کا کیا مطلب؟ لے آئیے ساتھ میں. دیکھیے، خواب میں ہمارے مرحومین جب نظر آتے ہیں، اول تو میں خواب کا جواب نہیں دیتا ہوں، لیکن اب یہ خواب پریشان ہوں گے تھوڑا سا. تو ہمارے مرحومین جب بھی آئے تو اب ان کو کیا چاہیے؟ اب ان کو کچھ نہیں چاہیے سوائے ایصال ثواب کے، سوائے ثواب کے اب ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. تو مجھے یہاں سے لے چل کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جاؤں تو راحت پاؤں. تو اب راحت کا طریقہ کیا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں آپ. تو اچھی کنڈیشن میں دکھے تب تو ضرور کریں، اور اچھی کنڈیشن میں دکھے تو بھی کریں، اور بری کنڈیشن میں دکھے تب تو اور کریں. کہ آپ ان کو ایصال ثواب کریں گے، ان کے نام سے ذکر دعا وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو وہ چیزیں پہنچیں گی، راحت ملے گی، تو وہ سکون میں آئیں گے. تو اگر آ رہے ہیں تو آپ ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں، کچھ ذکر وغیرہ کریں، تو انشاءاللہ دادا آرام سے رہیں گے. ٹھیک ہے. ناظرین، آج کا وقت پورا ہوا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.